अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान ईशा रहमान केस नंबर 33। इसकी ज़िंदगी, इसकी खुशियाँ इससे बहुत दूर जा चुकी थी और वो नहीं जानता था कि वो इसे वापस सलामत मिलेंगी भी या नहीं। शल होते हवा से वो अपनी जगह साकत खड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियाँ बस एक ही नुक्ते पर मरकूज थी। ज़मीन पर पड़ी उसकी किताब पर निगाहें पड़ती वो लड़खड़ाता हुआ उसे थाम गया। चंद वर्ग उलट पलट हुए तो इन पन्नों पर लगा खून देखता वो कांप सा गया था। उसके लरसते हाथों से किताब फिसलकर ज़मीन पर जा गिरी। कितनी ही देर उसने खुद को यकीन दिलाते गुजारी थी कि वो वहां नहीं थी। यकीन ने लरसते हाथों से मोबाइल स्क्रीन पर देखा। वो कोई नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर इसकी आंखों के सामने धुंधाहट गहरी हो रही थी। वो बार बार आंखें पूछता, स्क्रीन पर नजरें जमाता। आखिर को मोबाइल कान से लगाते वो गहरी सांस भरता फ्लैट से बाहर की जानिब भागा था। सुल्तान ने अपने काम से निगाहें हटाते कुछ फासले पर बैठी अपनी इस भूतनी को देखा, जो बिल्ली के साथ खेलने में मसरूफ थी। कभी उसे हाथों के इशारे से अपने पीछे दौड़ाती तो कभी गोद में उठाकर सहलाती। इस प्यारी सी बिल्ली के साथ काफ़ी अटैच हो चुकी थी। दिन भर इसके खाने पीने का ध्यान और खेलने सोने का वक्त वो हिफ्स कर चुकी थी। मुसलसल बजता फ़ोन उठाकर उसने कान से लगाया और मौसूल होने वाली खबर पर गोद में रखा लैपटॉप एक तरफ फेंकता वो तेज़ी से उठा था। उसे अचानक इतना हाइपर देखकर वो उलझी। क्या हुआ? सब खैरियत? सुल्तान ने तेज़ी से अपना कोट पहना और बाहर की तरफ बढ़ा। वो तेज़ी से उठते उसे बाजुओं से थामे रोक गई। क्या हुआ? अचानक कुछ बताएंगे तो सही। सुल्तान ने उसे दोनों कंधों से थामा। हुलिया, वो उसे ले गए, और अगर इन लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो कसम खाता हूँ तबाह कर दूंगा सबको। घर से मत निकलना और अपना ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। वो इसके गाल पर थपकी देता वहां से 300 की स्पीड से निकला था और वो इनकी कही हुई बातों को अपने कानों तक पहुंचाती हक्की बक्की खड़ी उसे जाता देख रही थी। वो भाग के हाल के किनारे से दरवाजे तक आई। सुल्तान की गाड़ी घर से निकली कि वो सीने पर हाथ रखती गहरी सांस भरी। या अल्लाह, बेशक तो सबकी हिफाजत करने वाला है, इस मासूम की हिफाजत करना मेरे रब। वो तेज तेज सांसें भरती तेजी से मोबाइल उठाए आईगुल का नंबर मिलाने लगी। सुल्तान के एक इशारे पर वहां की पुलिस और उसके जासूस अलर्ट हो चुके थे। उसकी लोकेशन पोर्ट तक आ चुकी थी। वो दोनों बहुत मोहतात तरीके से पोर्ट पर पहुंचे थे, मगर वहां की रौनक देखकर वो अंदाजा लगाने में उलझ गए थे कि वो आखिर किस फेरी में मौजूद होंगे। गुस्तार खान के आदमी थे तो ट्रेंड और काफ़ी तेज़, मगर वो सुल्तान और उसकी टीम से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकते थे। यगीत के मोबाइल पर उसकी लोकेशन एक जगह आ रुकी। वो सुल्तान को मुखालिफ सिमत भेजता तेज़ी से उस जगह पहुंचा था। यगीत को देखते कुछ फासले पर खड़े आदमियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बुलंद आवाज़ पर वहां मौजूद लोगों में एक शोर सा बर्पा हो गया। सुल्तान समेत उसके कुछ खास आदमी और अंधाधुन इस फेरी में दाखिल होते अपने बाजुओं की ताकत आजमाना शुरू हो चुके थे। वो इसे हर जगह ढूंढ रहा था। यगीत ने कंट्रोल रूम का दरवाज़ा पाँव की ज़रब लगाते तोड़ा। वहां मौजूद दो आदमी इस पर झपट पड़े थे। उनसे इंसाफ करता वो अपना वजूद ढेरों जख्मों के सुपुर्द कर चुका था, मगर इस वक्त अपनी बीवी को बचाने के लिए वो अपनी जान भी त्याग कर सकता था। हुलिया, हुलिया, कहाँ हो तुम? वो बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था। उस अंधेरी जगह के कोने में बैठी वो दोनों बाजू घुटनों के गिर्द बांधे मुसलसल रो रही थी। उसे अपने ऊपर से खौफनाक सी आवाजें सुनाई दे रही थी, कहीं गोलियों की आवाज तो कहीं किसी के चिल्लाने की। एकदम धड़ाम से फेरी के अंडर पोर्ट का दरवाजा खुला था। वो छोटा सा दरवाजा खोलते यकीन ने सीढ़ियों की बजाय सीधा नीचे छलांग लगाई। अपने सामने अपने मुहाफिज को देखती वो बुलंद आवाज में दौड़ती हुई उसकी तरफ दौड़ी थी। हुलिया, यगीत के पुकारने के इख्तिताम पे वो तेजी से उससे जा टकराई। इस पागल से लड़के ने अपना हिसार इस कदर तंग किया कि वो एक पल को खुद से जुदा भी करता तो अपनी जिंदगी समेत अपनी सांसें भी खो देता। तुम तुम ठीक हो ना हुलिया? मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? हुलिया ने सख्ती से उसके गिर्द बाजू हमाल करते इसके सीने में चेहरा छुपाया। उसे सलामत देखता वो एक लंबी तशक्कुर भरी सांस खारिज कर गया। हुलिया, मेरी बात सुनो। यगीत ने इसका चेहरा थाम कर मुकाबले किया। यहाँ से निकलने के लिए हम इस दरवाजे से नहीं जा सकते। वो इसलिए फेरी के निचले हिस्से की दीवार की तरफ बढ़ा। कोयलों से भरा वो खाना खोलते उसने इशारा किया। यहाँ से सीधी जाओगी तो एग्जिट तक पहुंच जाओगी। वहाँ कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। होलिया ने आंखें फैलाए उसे देखा। तुम पागल हो गया हो क्या? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। होलिया, प्लीज इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम यहाँ से जाओगी अभी और इसी वक्त। मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो रो दी। यकीन ने उसे सख्ती से अपने सीने में भेजा। सिद्धि लड़की, जाओ यहाँ से प्लीज। वो सख्ती से उसे जकड़े खड़ा था। जाओ होलिया, इससे पहले कि वो लोग यहाँ आ जाएं। जाओ। यगीत ने इसका बाजू थाम कर दरवाजे से अंदर धकेला। यगीत, अब
وہ بلند آواز میں چلائی۔ تم چاہے کچھ بھی کہہ دو، کچھ بھی کر لو، مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، تمہیں یہاں چھوڑ کر کبھی نہیں۔ تم کچھ بھی کر لو چاہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ چڑھ گیا۔ یار تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ اپنے لیے نہیں تو اس کے لیے ہی مان لو۔ وہ اسے تھام چکا تھا۔ کبھی نہیں، ہم ساتھ جائیں گے۔ وہ آہ بھر گیا۔ وہ جانتا تھا اپنی ضدی بیوی کو۔ یقین نے اسے خود میں چھپا ایک نظر اس کھلے دروازے پر دوڑائی۔ ایک کے بعد ایک دوسرا آدمی اس تہہ خانے میں ان کے پیچھے کودا۔ اسے اپنے پیچھے کرتا وہ پاگل بھیڑیا اپنے فارم میں آ چکا تھا۔ وہ لڑکا ان دو ہٹے کٹے آدمیوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ کونے میں لگی گہری سرمی وہ زور زور سے سانسیں بھرتے اسے ان دونوں سے انصاف کرتے دیکھ رہی تھی۔ جگیت نے اس کی کلائی تھامی اور اسے سیڑھیوں پر کھڑا کرتے وہ پہلے باہر نکلا، پھر اسے تھام کر اس تہہ خانے سے باہر نکالا۔ باہر کا منظر دیکھتی وہ ایک دم تڑپ اٹھی تھی۔ ہر طرف لاشیں اور خون پھیل چکا تھا۔ سلطان نے اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ کوردو سلطان، یگیت نے بلند آواز میں کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اس کے سامنے ہوا۔ کور دو۔ اور مقابل آدمیوں کی فائرنگ سے بچتا وہ انہیں فیری سے باہر نکال چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے ہولیا کا پاؤں پھسلا اور اس کی کلائی یگیت کے ہاتھ سے آزاد ہوئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس سے چند قدم فاصلے پر جا رکا، اپنے قدموں کا بریک لگاتے ہوئے مڑا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی کہ گولی کی آواز گونجی۔ ہولیا کی چیخ بلند ہوئی، مگر اس کی آواز بلند ہوتی چیخ یگیت کی دھاڑ میں ہی کہیں دب گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گرنے کو ہی تھی کہ وہ بڑھ کر اسے باہوں میں تھام گیا۔ فیری کے کونے میں چھپا وہ سنائپر اپنی مہارت دکھا چکا تھا۔ ہولیا کے پاؤں کے گھٹنے پر لگی گولی دیکھتا ٹخنے پر لگی گولی دیکھتا وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے پاؤں سے نکلتا خون دھیرے دھیرے زمین پر پھیل رہا تھا۔ سلطان نے اپنے تیز ہاتھ اور مضبوط بازوؤں کو استعمال میں لاتے وہاں موجود ہر ایک آدمی کو اپنے ایک پرسکون نیند کی آغوش کے سپرد کیا تھا۔ اس کے آدمی اپنے کام پر پوری طرح جتے ہوئے تھے۔ سلطان نے تیزی سے بڑھتے یگیت کو کندھوں سے تھام کر ہلایا۔ ہوش میں آ یگی، اسے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اٹھو فوراً۔ وہ جیسے خواب سے جاگا تھا۔ اپنے بازو مضبوط کرتا وہ اسے اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس مضبوط سے لڑکے کے وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اپنی آغوش میں بے سود پڑی اپنی جان سے عزیز بیوی کو دیکھتا وہ اپنے خون میں گردش کم ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ ہولیا، اپنی آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو پلیز۔ ہولیا پلیز آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کا گال تھپک رہا تھا۔ بمشکل آنکھیں کھولتی وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ یگیت، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے الفاظ سنتا وہ جبڑے بھینچ گیا۔ یگیت نے اس کے چہرے پر آئے پسینے کے قطروں کو صاف کرتے اس کی پیشانی پر سر ٹکایا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ چلتی گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگی۔ وہ اسے اٹھائے اسٹریچر پر لٹاتا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے غائب ہوئی ہی کہ وہ اسٹرانگ سا لڑکا اپنے آپ پر قابو کھو چکا تھا۔ سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ حوصلہ رکھ، اسے کچھ نہیں ہوگا بھائی، وہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ سلطان، میری ہولیا، میرا بچہ یگید۔ سلطان نے اسے تھام کر ہلایا۔ خود پر قابو رکھ، کچھ نہیں ہوگا اسے، حوصلہ رکھ۔ وہ بینچ پر ڈھیر سر چکا تھا۔ سلطان کے کندھے سے لگا وہ بلند آواز میں رو دیا۔ سلطان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ خاموش ہو جائے یگی، رونا کسی بات کا حل نہیں اور تو کمزور نہیں، ہمت رکھ، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ہچکیاں بھرتا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا ناکام ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ دونوں تیزی سے ڈاکٹر کی طرف لے گئے۔ ڈاکٹر، میری بیوی، میری بات غور سے سنیں۔ سلطان کے کان کھڑے ہوئے۔ ہم گولی تو نکال چکے ہیں مگر اس کا زہر اس کی اینکل سے ہوتا ہوا ٹانگ کی طرف پھیل رہا ہے، جسے روکنے کے لیے ہمیں زخم شدہ حصے کو الگ کرنا ہوگا۔ یگیت کے قدم شل ہو گئے۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا کوئی اور حل تو ہوگا ہی۔ معذرت، مگر زہر کے پھیلنے سے پہلے ہمیں سرجری کرنی ہوگی، ورنہ ہاتھ پاؤں کے ساتھ ساتھ ٹانگ کو بھی کھونا پڑے گا۔ یگیت نے بڑھ کر اس ڈاکٹر کو گریبان سے جکڑ لیا۔ سلطان نے اسے تھام کر اپنی گرفت میں جکڑا۔ دیکھیں، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں، آپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا اس سے پہلے مزید نقصان ہو۔ سلطان نے اسے تھام کر ڈاکٹر سے دور کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں سلطان، نہیں، وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے جھٹکا۔ یگیت، ہوش میں آ، اس وقت وہ جو کہہ رہا ہے وہ ضروری ہے، اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا زمین پر گھٹنوں کے پل جا گرا۔ ڈاکٹر، آپ سرجری شروع کریں، جتنی جلدی ہو سکے۔ اس لڑکی اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ فکر مت کریں، بیبی کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ وہ کچھ نرسز کے ہمراہ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا تو یگیت کی ہچکیاں بلند ہوئی۔ میں اسے محفوظ نہیں رکھ پایا سلطان، میری وجہ سے وہ آج۔ سلطان نے اسے تھام کر بینچ پر بٹھایا۔ وہ نہ جانے اسے کتنی ہی تسلیوں سے نواز چکا تھا، مگر تکلیف جس پر گزرتی ہے، احساس صرف اسے ہی ہوتا ہے۔
تسلیوں سے بھرپور آوازیں محض سماعتوں تک ہی محدود رہ جاتی ہیں۔ وہ سر چکرے نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی جگہ شل بیٹھا رہا۔ سلطان نے اس کے حصے کی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائی۔ 4 گھنٹوں کی وہ سرجری آخرکار حولیہ کی جان بچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، جو کتنی ہی دیر دروازے کے باہر کھڑا اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اس کے قریب آ رکا تھا۔ وہ زندہ تھی، یگید کی زندگی اپنی سانسیں بھر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے بائیں پاؤں پر بندھی پٹی پر دوڑائی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، خود پر ضبط کیے وہ اس کے قریب بیٹھا اس کی چلتی بڑھتی کبھی کم ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ مین کاؤنٹر سے کوریڈور میں داخل ہوتے اس کی نظر سامنے سے آتی اپنے بیوی پر پڑی۔ اس کے قدم تیز ہوئے۔ سلطان پر نظر پڑتے عائشہ نے آئی گل کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور وہ اپنے قدم تیز کرتی اس کے رکنے سے پہلے جا اس مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے اب لمبی سانس بھری۔ آپ ٹھیک ہے؟ حولیہ کیسی ہیں اور یقین بھائی؟ سب ٹھیک ہے نا عبدر؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے، فکر مت کرو۔ تشکر بھری سانس خارج کرتی وہ اس کے ہمراہ آئی گل اور ہادی کے قریب آ رکی۔ حولیہ ٹھیک ہے نا سلطان بھائی؟ آئی گل اور ہادی نے بیک وقت کہا۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے انہیں تمام بات سے آگاہ کیا، جسے سن کر افسردگی کے ساتھ سب نے ایک تشکر بھری سانس خارج کی۔ یگید کو دیکھتے ہادی اس کی طرف لپکا۔ تو ٹھیک ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ عائشہ کی نظریں کوریڈور کے کونے میں پڑی تو اس نے سلطان کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ سلطان نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا۔ وہ پہاڑ جیسا آدمی چہرے پر غصہ اور غضب لیے مضبوط قدم اٹھاتا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ یگید کے قدم اپنی جگہ شل ہوئے۔ وہ یگید کی طرف بڑھا ہی کہ سلطان ایک دم اس کے سامنے جا کھڑا۔ عثمان، پرسکون رہو، سب ٹھیک ہے؟ میری بہن کہاں ہے؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا تو آس پاس سے گزرتے لوگ سمیت وہاں کھڑے ہر انسان سوائے سلطان اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھرا شیر یگید کی طرف لپکا۔ میں نے تجھے سونپا تھا اسے، صرف ایک ذمہ داری تھی تجھ پر، صرف ایک، اور تو ناکام رہا۔ بکواس کی تھی میں نے تم سب سے، کہا تھا نا کہ نہیں بچا پاؤ گے اسے۔ وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا۔ یگید نے گردن جھکائی۔ سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر یگید سے جدا کیا۔ عثمان بے، ہوش میں آؤ، وہ زندہ اور سلامت ہے تو صرف اسی کی وجہ سے، یہ مت بھولو، پرسکون رہو۔ وہ اسے دھکیل کر بینچ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ مضبوط سا آدمی دونوں ہاتھوں میں سر جکڑے گردن جھکا گیا۔ ان نیلی آنکھوں میں چھائی لالگی آنکھوں سے ٹپک کر زمین پر گر رہی تھی۔ یگید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہری سانس بھرتا بن آواز بیٹھا تھا۔ تم اس کی حفاظت نہیں کر پائی یگید۔ وہ زمین پر اس کے قریب آ بیٹھا، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کے پاس جواب میں کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ بات انہیں لڑکا ہر بات کا پٹاک کر الٹا جواب دینے والا خاموش اور بے بس ہو چکا تھا۔ عثمان بے، آپ پریشان نہ ہو، حولیہ بالکل ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جلد ہوش میں آ جائے گی۔ وہ پرسکون سی آواز سنتے جھکے ہوئے شخص نے نگاہیں اٹھا کر اپنے عقب میں کھڑی اس سکون کا پیک کر لڑکی کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ دشمن جہاں کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ ان نیلی سائرین آنکھوں کے سامنے اقبال کو دھندلاہٹ چھا گئی، مگر اس نے ایک سیکنڈ کی تیزی سے اپنی آنکھوں کے سامنے سے وہ دھندلاہٹ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ایک پل کی بھی تاخیر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر اسے اپنی آنکھوں کے سمندر صاف کرنے میں ذرا سے بھی دیر ہو جاتی اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی تو عثمان خان نیازی اپنی بینائی کھو دیتا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی تھوڑی ہچکچاہٹ لیے اس سے مخاطب تھی۔ مقابل وہ نیلی سرخ آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ خود پر غور کرتا وہ نظر بھر کر اس روح پوش کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی بد نصیب نگاہوں کے زیر اثر نہیں لانا چاہتا تھا۔ ایک روشن سی جھلک اپنی بینائی میں قید کرتا وہ سختی سے آنکھیں موند گیا۔ بند آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتی وہ تصویر وہ اپنی بینائی سے چھین کر اپنے خیال کے ایک کونے میں محفوظ کر گیا تھا، جو اسے آنکھیں بند کرنے پر اب ہمیشہ ہی دکھائی دینے والی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ گردن جھکا گیا۔ وہاں کھڑا ہر شخص لفظوں سے عاجز تھا۔ عائشہ نے ایک بھرپور نگاہ سلطان پر دلائی۔ اس کے ماتھے اور گردن پر خون کے نشانات دیکھتے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھاما جس کی پشت پر ایک گہرا زخم تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر زخموں کے نشانات گڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اسکارف کے پلو سے اس کے چہرے اور ہاتھوں پر لگا خون صاف کر رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کر چکی تھی۔ وہ اب ڈرتی نہیں تھی بلکہ اپناتی تھی اور خود کو مضبوط بناتی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے کندھے سے لگایا، اس کا رخسار تھپتا۔ ایک مکمل دن کے بعد نیم آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے سامنے جو چہرہ دکھائی دیا وہ چہرہ اس کی چلتی سانسوں کا ذریعہ تھا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اپنا ہاتھ یگی کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ لبوں سے لگاتا پیشانی سے ٹیک گیا۔ یگید نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو حولیہ، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ گہری سانس بھر گئی مگر اسے اپنا ایک پاؤں
ہلانے پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ناکام رہی۔ یقین وہ قریب ہوا۔ مجھے میرا پاؤں وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ سختی سے آنکھیں مچ گیا۔ یگیت نے اس کی پیشانی پر ماتھا ٹیکا مگر وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹپک کر ہولیا کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ہولیا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف۔ کپ کپاتی آواز میں بمشکل اس کے منہ سے نکلتے الفاظ پر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنا پاؤں کھو چکی ہے۔ وہ لمبی سانسیں بھر گئی۔ یگیت کیا میں معذور ہو چکی ہوں؟ وہ دھیرے دھیرے بولی اور اس کے الفاظ مقابل کے سینے میں آگ بھڑکا چکے تھے۔ کیا میں کبھی نہیں چل پاؤں گی؟ یگیت کی متواتر سے چلتی ہچکیاں تیز ہوئیں۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے اب؟ اس کی ہچکیوں کو اچانک بریک لگی۔ وہ چہرہ اٹھائے بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہولیا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ وہ رو دی۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو یگیت نے اسے اپنے کندھے سے لگائے پرسکون کرنا چاہا۔ میں تم پر بوجھ بن چکی ہوں۔ تم کیسے اسے ساری زندگی اٹھاؤ گے؟ بتاؤ کیسے؟ ہولیا خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے۔ یہ آزمائش بہت تکلیف دہ ہے۔ میں کبھی چل نہیں پاؤں گی یگیت، کبھی نہیں۔ تم کیسے میں نہیں چل پاؤں گی۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ تو میں ساری زندگی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر چلوں گا ہولیا الپ۔ وہ روتی اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ ہولیا تم اس کے لیے مجھے کبھی معاف مت کرنا۔ میں معافی کا حقدار نہیں، میں شرمندہ ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو حمل کر گئی۔ یگیت مجھ سے دور مت جانا، کبھی مت جانا، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ وہ بے قابو سی ہو رہی تھی۔ یگیت نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے مقابل کیا۔ یگیت الپ ہولیا کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ اس کی بات کے اختتام پر وہ اپنے محافظ کے حصار میں چھپ چکی تھی۔ اس کی بات درست تھی۔ وہ پاگل سا لڑکا ان نیلی آنکھوں کے سحر میں کھو چکا تھا۔ اس قدر کہ اب اس جادوئی آنکھوں کی پرسکون دنیا سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ یگیت الپ باقی ہولیا کے بغیر سانس نہیں لے سکتا تھا۔ عیشا سلطان اور باقی سب اس کے ارد گرد کھڑے اسے حوصلے اور تسلیاں دینے میں مصروف تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ ستا ہوا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یگیت کے علاوہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ عثمان بے نے ایک نظر اس کے چہرے اور پھر پاؤں پر دوڑائی۔ وہ کس قدر خود پر ضبط کیے ہوئے تھا یہ تو وہی شخص جانتا تھا۔ یگیت کمرے سے باہر ہوا تو عثمان اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کی نگاہوں میں بے بسی اور سوال تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے بھائی جان؟ میں زندہ ہوں تو صرف اسی کی وجہ سے۔ اس نے میری جان بچائی۔ آپ اسے میں یہ حق نہیں رکھتا ہولیا۔ کبھی رکھتا تھا مگر اب نہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں تکلیف پہنچے۔ شاید اس سب سے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے میں نے بہت کچھ غلط بھی کیا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی جان، آپ فکر مت کریں۔ زندگی کو اپنا چکی ہوں میں، اور اگر یہی میری تقدیر ہے تو میں اس کے سنگ اس راستے پر ہمیشہ چلوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے میرا دوسرا سہارا بھی کیوں نہ کھونا پڑے۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی مجھے گرنے نہیں دے گا۔ عثمان بے کے عاجز چہرے پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کس راستے پر چل پڑی ہے۔ وہ راستہ جہاں چلتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں تکلیف میں ہیں یا چلنے سے آ رہے، ہم تھک چکے ہیں یا ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے، ہم ہار چکے ہیں یا ہماری سانسیں مدھم پڑ چکی ہیں۔ ان سب احساسات سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ وہ راستہ کٹھن تو ہوتا ہے مگر جو اس پر چل پڑے اس کے لیے واپسی کے سبھی در بند ہو جاتے ہیں۔ عثمان بے نے آخری نگاہ اس پر دوڑا اور اس کا رخسار تھپکتا ہوا وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک گہری سانس بھر گئی۔ ایک ہفتہ ہسپتال میں گزارنے کے بعد اسے آج ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ یگیت اسے لیے سلطان کے فلیٹ پہنچا تھا اور اب اسے وہیں رہنا تھا۔ وہ اس گھر میں واپس کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی تیمارداری کے لیے ایک مکمل محفل جم گئی تھی۔ وہ اب خود کو قدرے پرسکون بھی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ پیارا سا لڑکا اس سے نظریں ملانے سے گریز کرتا تھا۔ وہ شرمندہ اور بے بس تھا۔ اس میں اس کی غلطی تو نہیں تھی مگر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھتا تھا۔ ہولیا سے نگاہیں چراتا وہ خاموش سا بیٹھا سب کی باتیں بس سن رہا تھا۔ اب وہ چہک کر جوابات دینے کی بجائے خاموش سا ہو گیا تھا اور ہولیا کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس پیارے لڑکے کی باتیں، اس کی ہنسی اور ہنسے اس کا نمایاں ہونے والا ڈمپل ہی تو اس کی زندگی تھا۔ وہ سب انہیں الوداع کہتے وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ کچن میں کھڑی اپنی بیوی کے لیے کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے پر وہ لوہے کی بیساکھی سنبھالتی اٹھی اور کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی آواز سنتا وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ مجھے بتا دیتی۔ یگیت نے اسے تھام کے باہوں میں بھرا اور واپس اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے مقابل گھٹنوں کے پلا بیٹھا۔ تمہیں کیا چاہیے ہولیا مجھے بتاؤ۔ میں ہوں نا، مجھے تم چاہیے ہو یگیت، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم پاس ہو
पास नहीं हूँ। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम वहीं अपनी पागल और बेवकूफ़ी वाली ढेर सारी बातें, बिना सर पैर के बातें करो ना। तुम हंसो तो मैं खुश हूँ। तुम क्यों मुझसे भाग रहे हो? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मधुम हुई। वो घुटनों के बल बैठा, कंधे झुका गया। यकीन की सांसें मुंतशिर हुई हैं। वो खुद पर काबू खोता उसकी गोद में सर रखे बुलंद आवाज में रो दिया। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे, इस कदर के मैं तुमसे निगाहें नहीं मिला पाता हुलिया। मेरी वजह से ये सब कैसे क्या हो गया? तुम मेरी वजह से आज। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। इन नीली आंखों से निकलते आंसू इसके बालों में जज्ब हो रहे थे। होलिया ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपने मुकाबले किया। मेरी तरफ देखो यगीत, तुम्हारे साथ मैं कैसे भी रह लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा वजूद भी मेरा साथ छोड़ जाए। मेरी सांसें अभी अगर बाकी रहेंगी तो आखिरी सांस भी मैं तुम्हारे साथ भरना चाहूंगी। मुझे कोई गम नहीं, ना तुमसे कोई शिकायत। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये मेरी किस्मत थी यगीत। ये होना लिखा था, हम इसे टाल नहीं सकते। तुम क्यों खुद को इल्ज़ाम दे रहे हो? तुम इस तरह रहोगे मुझसे दूर तो क्या मैं जी पाऊंगी बताओ? मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। मेरी ये जान तुम्हें बसती है इडियट इंसान। तो कब समझोगे? यगीत ने बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। उसने अपनी गिरफ्त इस कदर मजबूत की कि इन नीली आंखों से निकलते आंसू इसके वजूद में ही कहीं खो गए थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हुलिया, कभी नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। हुलिया ने उसके रुखसार पर हाथ रखे मुस्कुराहट लिए कहा, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इतनी दूर की ये बातें, ये यादें हमसे दूर हो जाएं। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा हुलिया। और फिर हम। इसकी कैंची की तरह चलती तेज़ बोलती को अचानक ब्रेक लगी थी। यगीत की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एकदम साकित हुआ था। इस एक लम्स पर उसे अपने वजूद से तमाम तर तकलीफ़ें, परेशानी और गिल्ट हवा में तहलुल होता महसूस हो रहा था। एक सकून इस प्यारे से लड़के की रूह तक उतर चुका था। वो आंखें मूंदकर उसे मजबूती से थाम गया। हुलिया ने उसकी पेशानी से सर टिकी गहरी सांस भरी। हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना। अपनी सांसें बहाल करते इसकी कार्रवाई पर यगीत का डिम्पल नुमाया हुआ। वो बढ़कर इस पर लब रखती मुस्कुराई। यगीत ने दिल के मकाम पर हाथ रखे आंखें मूंदी। मारने का इरादा है क्या मुझे? वो हंसी तो मुकाबले की हंसी बुलंद हुई। उसे देखकर खुश हुई थी। हुलिया, यगीत ने झुककर उसकी पेशानी से माथा टेका। प्लीज़ कह दो कि ये ख्वाब नहीं है। प्लीज़। वो मुस्कुराती हुई गर्दन झुका गई। प्लीज़ कह दो ना। हुलिया ने इससे फासले पर होते इसके बालों पर गिरफ्त मजबूत करते इसे झंझोड़ा। घूमते सर के साथ वो खुलकर मुस्कुरा दिया। उखाड़ कर बताऊं क्या? उखाड़ दो, सारे ले जाओ, तुम्हारे ही हैं। वो खुलकर हंसी तो इस इडियट से लड़के ने उसकी खिलखिलाती हंसी अपने समातों में कैद की। उसे अपने हिसार में छुपाते वो पुरसकून हुआ था। मुझे माफ़ कर दो हुलिया, मैं जाकर भी इस सब का इजाला नहीं कर सकता। मैं तुम कर सकते हो। वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोली। यगीत ने इसका चेहरा थामा। और वो क्या ऐसी चीज़ है जो इस सब का इजाला कर सकती है? बताओ मुझे, मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। हुलिया की आंखों में चमक उभरी। वाकई करोगे? यगीत ने सर इस बात में हिलाया। हुक्म करो। उस घटिया इंसान की मौत मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। यगीत के असाब तले उसकी सांसें तेज हुई। उसने मेरी और भाईजान की ज़िंदगी से खुशियाँ छीन ली थी यगीत। वो एक ऐसा काला साया है जिसने मेरी हंसी खेलती फैमिली को रौंद कर रख दिया। अम्मी, अब्बा जान और भाईजान, उसे सब कुछ छीन लिया हमसे। वो इसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुकम्मल जानना चाहता हूँ मैं। बताओ मुझे। उसे चुप देखते यगीत ने मज़ीद दरियाफ्त करना चाहा। हुलिया ने गहरी सांसें भरी। बीती यादें उसकी आंखों के सामने किसी बुरे ख्वाब की तरह लहरा गई। अब्बा जान ट्रस्ट के लिए काम करते थे। ट्रस्ट के लिए ज़मीन खरीदना और उसे अपने काम पर लगाना। वो ईमानदार था, मगर ईमानदारी की इस बेरहम दुनिया में कोई जगह नहीं। इस दुनिया में ईमानदारी बेईमानी से अक्सर हार जाती है। इस घटिया शख्स ने इन पर झूठे इल्ज़ामात लगवा कर इन्हें फांसी की सज़ा दिलवाई। जब कानून ने अपने हाथ हमसे उठा लिए तो मेरे बड़े भाई साहिर न्याजी ने यह मामला अपने हाथों लिया। कानूनी तरीकों के बजाय अपना तरीका इस्तेमाल किया। वो काफ़ी हद तक ये सब साफ कर चुके थे, मगर इनकी इतनी ज़िंदगी नहीं थी। अम्मी जान और भाईजान को कत्ल कर दिया गया। उस्मान भाई तब मुझे पाकिस्तान से यहाँ पर ले आए। वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। वो अब्बा जान का काम अज़ल से अपने साथ बांध चुके थे, मगर अपने तरीके से। और इस काम में आने वाली हर रुकावट को वो जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। उस घटिया शख्स ने सब बर्बाद कर दिया यकीद, सब कुछ। मैं चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने उसे मरता देखूं। यह दुनिया इसके लिए नहीं है।
وہ یہاں رہنے کا حقدار نہیں۔ اس کی بات کا اختتام رخساروں پر پھیلتے آنسوؤں نے کیا۔ یگی دل کے تن بدن میں ایک جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ اپنے بیٹھے اس نفوس کا ہر لفظ وہ اپنی سماعتوں میں محفوظ کر چکا تھا۔ یگیت نے ہنس کے آنسو پونچھتے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں بھرا۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں ہولیا، اس کا سر تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ بزدار خان کا پالا اب یگی طلب سے پڑ چکا ہے۔ وہ اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتائے گا۔ غضب سے کہتا وہ اپنے اعصاب اور حواس سخت کر چکا تھا۔ ایک تشکر بھری سانس خارج کرتی وہ محفوظ حصار میں چھپ چکی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا ہولیا، تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی میرے ایپل۔ اس کے سخت ہوتے اعصاب ڈھیلے پڑے اور وہ مسکرا دیا۔ ہولیا نے اس کے نمایاں ہوتے ڈمپل پر نگاہ جمائی۔ میں اسے روز اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے رخسار پر انگلی رکھتے بولی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ یگیت نے اپنا رخسار اس کی جانب گھمایا۔ وہ مسکراتے اس نمایاں ہوتے واحد ڈمپل پر ایک پیاری سی مہر ثبت کر چکی تھی۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا دھڑام سے پیچھے جا گرا۔ وہ ہنسی۔ ہاں، یہ اکلوتا ڈمپل اتنا خوش نصیب ہوگا، کبھی نہیں سوچا تھا۔ بظاہر خوش اور اپنے اندر لیے ایک طوفان یہ یگیت بے قابو ہو چکا تھا۔ آخر کو بزدار خان نے اس کی زخمی بھیڑیے کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جو اب پلٹ کر اسے چیر پھاڑ دینے والا تھا۔ سرائے عشاء عبدالباری کے آنگن میں بے پناہ خوشیاں اور سکون تھا، جسے محسوس کرتے وہ دو آزاد پرندے اپنی زندگی کو کھل کر جینے مکمل ہو چکے تھے۔ مگر وہ سر پھرا بھیڑیا بس اپنی معصوم سی ہلنی کے سامنے خود کو پرسکون اور ٹھنڈا رکھتا تھا۔ اس کی ہر حرکت، اس کی ڈانٹ اور غصے کے سامنے وہ نڈر بھیڑیا کسی بھیگی بلی کی طرح دبک جاتا تھا۔ وہ پیاری سی ہلنی اس خونخوار جانور کے سر پر براجمان ہوتی اسے اپنی ننھی سی انگلی کے اشارے پر ادھر سے ادھر پٹک کر رکھ دیتی تھی۔ جو طاقت بس وہی رکھتی تھی، فقط وہی۔ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے اپنے سینے کے عین سامنے کسی نرم سی چیز کو محسوس کیا۔ اس کی نیم کھلی آنکھیں پوری کھلتی گئی۔ آنکھیں ملتے اس کی نظر اپنے بالکل درمیان میں آرام سے سوئی اس پرشین بلدی پر پڑی۔ وہ ایک دم اس سے فاصلے پر ہوا۔ اس نے ایک نظر اس سوئی ہوئی راجکماری کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح گھوڑے گدھے فراموش کر کے سو رہی تھی، اور ان کے بالکل درمیان میں وہ پیاری سی بلی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ سلطان نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا، جو اپنی گردن سیدھی کیے اگلے ہاتھوں کو فولڈ کر کے نیچے آرام سے سو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر عشا کے کندھے پر نوک کیا۔ عشا، اٹھو، ارے اٹھو یار، اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ او ہیلو میڈم۔ ایک تو اس لڑکی کی نیند۔ وہ مسلسل اسے ہلا رہا تھا جبکہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عشا یار اٹھ جاؤ نا۔ سلطان نے اسے سختی سے ہلایا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے کھلی۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیا؟ وہ تیزی سے اٹھتے اپنے سر کو تھام گئی۔ وہ بیزار سے شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کوئی ایسے بھی اٹھاتا ہے بھلا؟ پاگل کہیں کے، آدھی رات بھی آپ کو سکون نہیں کیا؟ سکون تب ہو جب یہ بلا یہاں سے ہٹے۔ اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ عشا نے ایک نظر اس مزے سے سوتی بلی پر دوڑائی۔ وہ ہنستی اس کے قریب آ لیٹی۔ یہ کب آئی یہاں؟ کتنے مزے سے سو رہی ہے؟ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا۔ اب اسے ہٹاؤ گی یہاں سے تاکہ میں سکون سے سو سکوں؟ ارے کیسے ایسے ہٹا دوں؟ وہ سو رہی ہے، اب میں اسے جگا کے اس کی نیند خراب کر دوں؟ سلطان نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے یار، اسے اس کی جگہ پر سلاؤ نا، یہ اس کی جگہ تو نہیں۔ کیوں؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے؟ وہ کہیں بھی سو سکتی، یہ پورا گھر ہی اس کا ہے۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم اس کے لیے مجھ سے بحث کرو گی؟ وہ بھی اس وقت؟ نہیں تو آپ بحث کریں، میں تو نہیں۔ اسے ہٹاؤ گی یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سلطان نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ سو رہی ہے عبدل، میں اس کی نیند خراب کیسے کروں؟ اچھا، تو ایک بلی کی نیند تمہیں زیادہ پیاری ہے؟ شوہر جائے بھاڑ میں۔ وہ ہنسی۔ میں نے ہنسنے والی بات تو نہیں کی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ تو شوہر بھاڑ میں ہی موجود ہے، اب مزید کہاں جا سکتا ہے بھلا؟ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، اسے ہٹاؤ گی یا نہیں؟ وہ دونوں چہرے کے گرد رکھتی فرصت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اوکے، دیکھو اسے سوتے ہوئے۔ وہ لحاف ایک طرف پھینکتا کمرے سے باہر ہوا۔ اس کی جاتی اس کی ہنسی بلند ہوئی۔ پاگل کہیں کا۔ عشا نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، جو ان کی اونچی آوازوں پر اب آنکھیں کھولے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کے قریب آ لیٹی۔ پاگل ہے نا وہ آدمی؟ اس کی ذرا سی آواز بلند ہوئی تو عشا کی ہنسی نمایاں ہوئی۔ ہاں نا، بالکل ٹھیک کہا، ایک نمبر کا پاگل آدمی ہے میرا۔ اب بتاؤ بھلا، اتنی پیاری سی کیوٹ سی بلی سے بھلا کوئی کیسے چڑ سکتا ہے؟ کھڑوس ہے وہ، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لینا، اوکے؟ وہ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتی اس کی گردن سہلا رہی تھی، اور ایک دفعہ وہ پھر ہلکی سی آواز نکالتی گردن لمبی کی آنکھیں موند گئی۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد آخر وہ ہنسی دباتی اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ کہاں گیا یہ پاگل آدمی؟
وہ صوفے پر دونوں بازو آپس میں باندھے گہری سردی میں بڑے مزے سے پڑا تھا۔ اس کے قریب پاؤں لٹکائے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں لیٹے؟ کافی سردی ہے، آپ کو نہیں لگتی کیا؟ وہ آنکھیں پوندے بنا جواب دیے لیٹا تھا۔ ایشا نے اس کے سینے پر انگلی سے نوک کیا۔ وہ ہنوز ویسے ہی لیٹا رہا۔ عبدر، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ وہ مسکرائی۔ اس پیاری سی بلی کی وجہ سے؟ آپ کو کیا اس پر پیار نہیں آتا؟ وہ کتنی معصوم ہے۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنا فالتو پیار نہیں جو ان جانوروں پر لٹاتا پھروں، بس ایک ہی انسان پر آتا ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اب خفا تو مت ہو۔ اس نے اس مضبوط سینے پر ہاتھ رکھا تو سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس اس کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ ہاں کیوں؟ کیوں بھلا؟ بھلا نہیں پسند تو نہیں، اس میں کیوں والی کیا بات ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نہیں چاہتے وہ یہاں رہے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا سچ میں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں وہ یہاں سے چلی جائے؟ ہاں بالکل۔ وہ افسردہ سی ہوئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے خفا نہ ہوں تو اسے نکالو یہاں سے۔ آئی ڈونٹ لائک ہر۔ وہ رخ موڑ گیا۔ اس کا معصوم سا چہرہ ایک پل میں اترا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی بیٹھی تھی کیونکہ سلطان کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ خاموش سی ہوئی۔ خفا تو مت ہو مجھ سے پلیز۔ اسے پھر سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ اٹھا کر پھر سے واپس رکھ دیا۔ ان براؤن آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے وہ یہاں رہے تو میں اسے واپس چھوڑاؤں گی، اس خالی اور ویران جگہ پر جہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی بات پر سلطان نے نگاہیں گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتی اپنی جگہ سے اٹھ کر 2 قدم بڑھی کہ اسے اپنی کلائی پر وہ مضبوط ہاتھ محسوس ہوا۔ سلطان نے اسے واپس اپنے قریب بٹھایا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھی ہے۔ ارے یار تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی۔ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگا رہا۔ رو کیوں رہی ہو؟ سلطان نے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ اکیلی ہے عبدر، وہ بہت چھوٹی ہے، اسے سہارے کی فیملی کی ضرورت ہے۔ اسے وہاں اس ویران جگہ پر پھر سے چھوڑ دیا تو وہ کیسے رہے گی وہاں؟ وہ میری بھی تو جیسی ہے نا، اسے بھی ضرورت ہے ہماری۔ وہ روتی ہوئی معصومیت سے بول رہی تھی اور سلطان کو اس معصومیت پر منو پیار آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں بھر گیا۔ صدقے جاؤں میری گڑیا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، میں یہیں اسی گھر میں رہے گی۔ تم نے ٹھیک کہا، یہ اسی کا ہی گھر ہے۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ اس کی سر کی پوچھ سہلاتے ہوئے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی متواتر چلتی ہچکیاں دھیرے دھیرے مد ہوئیں۔ سچ میں؟ بالکل سچ۔ اب رونا بند کرو۔ سلطان نے اس کے آنسو اچھی طرح پہنچ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اتنی سی بات پر رو دیتی ہو یار، میں کیا کروں تمہارا؟ وہ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ جڑتی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا تو وہ فوراً سے پیچھے کھینچ گئی۔ وہ مسکراتا اور پھر سے تھام کر اس جگہ پر رکھ گیا۔ غصے سے سر ہوتے کان لیا وہ واپس سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے قریب ہوا۔ وہ مزید فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تو سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس کے کندھے پر زوردار مکہ جڑتی وہ تیزی سے اٹھتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہنستا ہوا نامے گردن ہلاتا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ بہت برے ہیں، تھوڑے نہیں بہت زیادہ برے، لوگوں کے سب ریکارڈ توڑ دینے والے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے قریب بیٹھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایولز کال می ڈیڈ، وہ بلند آواز میں بولا تو عائشہ نے کشن اٹھا کے اس کے سر پر دے مارا۔ ڈیڈ نہیں، آپ دادا جی ہیں، اتنے بڑے گدھے دادا جی۔ وہ کھل کر ہنستا اس کی طرف بڑھائی کہ وہ تیزی سے اٹھتی واش روم میں بند ہوئی۔ تم باہر آؤ ذرا بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ ہنستی ہوئی اپنے بال باندھ گئی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رخ موڑا تو اس کی نظر اسی جگہ لیٹی اس بلی پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گلے کی طرف کرتا خود کو روک گیا۔ تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ میری بیوی ہے، اس سے زیادہ چپکا مت کرو سمجھی، ورنہ تمہاری یہ سانسیں نکال کر ہوا میں اڑا دوں گا اور ایسی جگہ گم کروں گا کہ کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ سلطان کی بیوی سے دور رہا کرو، انڈرسٹوڈ؟ لب بھیجتا اسے چاروں ٹانگوں سے اٹھا کر اس کی ٹوکری میں پٹک گیا۔ وہ ڈری سہمی سی بیچاری بلی اس پاگل انسان سے دبک کر اپنی ٹوکری میں ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ عائشہ نے عبایا پہنتے ایک نظر بیڈ پر دیکھا پر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کی ٹوکری نہیں تھی پر وہ اس کی ٹوکری میں نظر پڑتی ہوئی تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی جو پورے بیڈ پر اونٹھا پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر جکڑتی وہ تیزی سے جائے نماز اٹھاتی بالکنی کی طرف بھاگی۔ سلطان نے کمر پر ہاتھ رکھتے سر اٹھایا اسے دیکھا، تب تک وہ تیز لڑکی منظر عام سے 9 تو 11 ہو چکی تھی۔ کوئی نہیں میری چڑیا، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی نہ ہے، گن گن کر بدلے لوں گا اور میرے ہر ایک ننھے منھے سے بدلے پر تمہاری یہ نازک سی جان 100 دفعہ نکالوں گا۔ شریر سا مسکراتا وہ واپس سے آنکھیں بند کرتا
औंधा लेटता पेशानी में बाजू रख गया। अपने तमाम कामों को एक तरफ रखता वो लंबा सा लड़का फॉर्म में आ चुका था। गुज़ार खान के आदमियों पर झपटता, वो एक एक करके इनका सफाया करने में फुर्सत से मसरूफ था। वो तो पागल भेड़िए अपने घरों से निकलते तो काम की खाते थे, मगर घर की दहलीज पारते ही खूनख्वार जानवर इनके वजूद पर हावी होते, इन्हें बेरहम बनाते थे। उस्मान खान न्याजी इनका दायां बाजू था, जिसे वक्त आने पर इस्तेमाल में लाते वो बेकाबू हो चुके थे। अपने चंद खास आदमियों समेत ये गीतल्ब एक खास ठिकाने पर हमला करके वहां मौजूद सुर्ख पत्तों पर झपट पड़ा था। मगर इसके काम के 2 आदमी वहां से भाग निकले थे, मगर ये गीतल्ब से भागना भला किसके बस में था। तुर्की की अंधेरी गलियों में वो पागल इंसान इन 2 आदमियों के पीछे किसी शिकारी की तरह लपका था। इसकी खतरनाक बुलंद हंसी भागते हुए इन 2 आदमियों की रफ्तार मध्यम करने में मावन साबित हो रही थी। आखिरकार कुछ देर की मेहनत और अपने पागलपन की बदौलत में इन्हें पकड़ने में कामयाब हुआ था। अपनी मासूम सी हिरनी को सोता छोड़कर वो बेरहम इंसान अपनी मखसूस हुड पहने अपनी गर्दन मरोड़ कर एक तरफ करता घर से निकला था। इसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। अपने अड्डे पर पहुंचते ही उसने यगी को इशारा करते एक तरफ किया और वहां मौजूद हर इंसान उसकी वहशत और पागलपन के सुपुर्द हुआ। वो 2 आदमी जानते थे कि इन्हें तड़पाया जाएगा, आखिर किस हद तक, मगर मौत नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो बुज़दार खान के खास आदमी थे। इन्हें हद तक तकलीफ बर्दाश्त करनी थी, मगर वो नहीं जानते थे कि मुकाबले 2 सटके हुए भेड़िए अपना तवाज़न खो चुके हैं, जो अपनी आंखों और कानों को सिल चुके हैं। आखिर वो कितना जोर बाजू अपनाओगे तुम लोग? सब बेकार है। इनमें से एक आदमी ज़मीन पर पड़ा जख्मों से चूर वजूद लिए बमुश्किल बोला, देखते हैं आखिर कितनी सख्त है तुम दोनों में, यह वजूद आखिर कितना सह सकते हैं। सुल्तान की मुस्कुराहट में खौफ था। वो जो 2 आदमी बज़ाहिर तो चेहरों पर मुस्कुराहट, मगर अंदर से दुबक कर देखते गहरी सांसें भर रहे थे। सुल्तान ने एक एक करीब बैठते अपना खूबसूरत सा खंजर दुरुस्त किया और उसकी तेज़ नोक इस आदमी के चेहरे के एक तरफ रखते दबाना शुरू किया। वो चीख रहा था। जो वो खंजर पर गिरफ्त मजबूत करता, उसके चेहरे पर नमूदार होता आड़ा तिरछा नक्शा उभरता जाता। तुम्हारा वो बुज़दिल गीदड़ अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। तुम सबकी मौत वहशतनाक होगी। मुकाबल आदमी बुलंद आवाज़ में हंसा। और तुम्हें लगता है तुम लोग इतनी जल्दी इस सब में कामयाब हो जाओगे? वो हंस दिया। वो इससे फासले पर हुआ। सुल्तान ने गर्दन टेढ़ी किए उसे देखा। छोटे। सुल्तान के पुकारने पर इसके कब से वो लंबा सा लड़का निकलकर इसके बराबर आ खड़ा हो। हुक्म कर बड़े। वो तंजिया मुस्कुरा। खेल तमाम करते हैं। मुझे इनकी शक्लें कुछ पसंद नहीं आई। सुल्तान ने गर्दन हिलाते उसे हल्का सा इशारा किया तो वो पागल सा लड़का धाड़ता हुआ इनकी तरफ लपका था। इस खाली कमरे से बुलंद होती धाड़ें धीरे धीरे मध्यम होती और वह 2 वजूद अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे। यगीत का वजूद मुकम्मल तौर पर खून से रंग चुका था। इन 2 लाशों को जलाकर राख करते वो दोनों एक कोने में जलती हुई आग से ज़रा फासले पर बैठे थे। आग में जलते इंसानी वजूद हर तरफ अपनी अजीब सी बू फैलाए हुए थे। क्या बोलता है? बाकियों के दफनाने के लिए कब्र का इंतजाम उस्मान करेगा या तू? सुल्तान ने गहरी सांस भरी। फिलहाल पुरसुकून रहे। कुछ देर इंतज़ार कर। वो कुत्ते खुद अपनी हड्डी की तरफ लपकेंगे। हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। होलिया का ध्यान रख। अपनी बात के इख्तिताम पर वो उठा और वहाँ से चल दिया। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे? ये राग गंगा में बहानी नहीं है क्या? सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे अपनी टांगें बहुत अजीज हैं छोटे। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो चलता हुआ बोला तो यकीन की हंसी पूरे हाल में गूंजी। ये दिन देखना बाकी था। वो हंस दिया तो सुल्तान के कदम तेज हुए। अपनी हुड उतार कर एक तरफ रखता वो धीरे से कमरे का हैंडल घुमाता अंदर दाखिल होता। एक तशक्कुर भरी सांस खारिज कर गया। वह सो रही थी। फ्रेश होता वो एक मुस्कुराहट लिए बेड की तरफ बढ़ा, मगर एक पल में उसके माथे पर ढेरों शिकने उभरी। वो प्यारी सी बिलीस की बीवी से चिपक कर बड़े आराम से सो रही थी। एक पल तो सुल्तान का जी चाहा कि उसके टुकड़े कर दे। अपने असाब नॉर्मल करता वो गर्दन पर हाथ फेर कर रह गया। इसे इसके आगोश से बहुत नामालूम तरीके से निकालकर वो इसकी टांग पकड़े कमरे से बाहर निकला। वो बेचारी बिल्ली अपनी बाकी टांगें हिलाती बुलंद आवाज़ निकालकर इससे छुटकारा हासिल करने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। सुल्तान ने मेन गेट से ज़रा फासले पर उसे फेंकते एक तीखी निगाह देखा। ये है तुम्हारी जगह, समझी? और अगर आइंदा मैंने तुम्हें मेरी बीवी से चिपका देखा ना तो देखने के लिए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मुंह बसुरता वो लंबी सांस भरता हाल में दाखिल होता दरवाज़ा बंद कर गया। सर्दी में ठठरती वो मासूम सी जान इस पागल आदमी को शायद बद्दुआएं देने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बस मासूम मियाओं के अलावा और कुछ ना बोल सकी। सुल्तान की आंखें इसकी मध्यम सी आवाज़ पर खुली थी। आंखें खोलती उसने बालकनी के एन सामने अपने काम में मसरूफ देखे मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। वह नमाज पढ़ रही थी और इसके झुकने और सजदा रेज होने से इसकी कलाइयों में मौजूद खनकती चूड़ियाँ इस मजबूत शख्स की नींदें उखाड़ चुकी थी।
وہ مسکرا دیا۔ کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ جلدی گھر سے نکل چکا تھا۔ یقین پر ہوئے حملے کی اطلاع پر سلطان کے تنے اعصاب بے قابو ہو چکے تھے۔ اس کے فلیٹ میں موجود وہ صورتحال دریافت کرتا بے قابو سا ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے یار، ان کے خاص پالتو نے ٹپکایا تو گیدڑ اب بھڑکے گا تو رہے گا ہی۔ اسے اتنی چوٹ تو نہیں آئی تھی، مگر اس پر حملے کی جرت کر کے بزدار خان نے پاگل جانوروں کی زخمی رگ پر ہاتھ رکھ کر دبا چکے تھے۔ سلطان نے اپنی حدود توڑنے میں بس ایک پل لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ لگنے والا ہر انسان بے رحمی سے موت کے سپرد ہوتا، اسے مزید بے رحم بنا رہا تھا۔ ایک مکمل دن کے بعد وہ اپنے گھر کی دہلیز پر ایک عجیب سی کشمکش لیے کھڑا تھا۔ وہ اپنا وعدہ ایک دفعہ پھر توڑ چکا تھا، مگر اسے افسوس نہیں تھا۔ سلطان اب واپس آ چکا تھا اور عبدالباری اس سے دور جا چکا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولتا وہ گھر داخل ہوا۔ سلطان نے حال کا دروازہ کھولتے ایک نظر صوفے کے قریب ٹہلتی اپنی بیوی پر دوڑائی۔ اسے دیکھتی وہ دوڑتی ہوئی سلطان کے چہرے پر براجمان غصہ نظر انداز کرتی جا کر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز اسے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کرنے پر مجبور کر گئی۔ ایک گہری سانس بھرتے سلطان نے اسے خود سے جدا کیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عبدال، وہ لوسی، وہ کہیں چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں۔ میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ سلطان نے گہری آنکھ بھری۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ آ جائے گی۔ نہیں نا، وہ کبھی اتنی دیر غائب نہیں رہتی۔ اگر جائے گی بھی تو کچھ دیر میں واپس آ جاتی ہے، مگر وہ صبح سے نہیں آئی۔ پلیز اسے ڈھونڈے، مجھے وہ چاہیے عبدال۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے آنسو پوچھتے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ پہلے رونا بند کرو، ابھی اور اسی وقت۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کیا جو تم یوں رو رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اب ہر بات پر یوں روگی تم؟ وہ لب بھیجتے سختی سے بولا تو اس کے دھیرے دھیرے سے چلتی ہچکیاں تیز ہو گئی۔ اسے ڈھونڈ دینا پلیز، پاگل لڑکی۔ اس کی کلائی تھامتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ عبدال پلیز اسے خاموش، وہ بلند آواز میں بولا تو اس کی آواز کو ایک دم کفر لگا۔ جب تک تم رونا نہیں بند کرو گی تب تک میں کچھ بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہوئی، مگر اس کے رخساروں پر پھسلتے آنسوؤں میں روانی بڑھی۔ انہیں پوچھتا وہ کمرے سے نکلا۔ سلطان نے پورے گھر میں ہر جگہ اسے دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ لان، چھت، وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، مگر ناکام۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شاید کہیں چلی گئی ہے۔ وہ آوارہ بلی تھی اور ایسی بلی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتی۔ وہ بلند آواز میں رو دی۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو رگڑا۔ عیشا تم کیوں مجھے آزماتی ہو؟ تم چاہتی ہو میں تم پر غصہ کروں؟ بتاؤ۔ وہ اسے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے۔ وہ اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں چاہیے ہی ہے تو ہم اور لے آئیں گے، یوں رو مت پلیز۔ وہ اس کے آنسو سمیٹتا بولا۔ عیشا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے اپنی ناک رگڑی۔ اور لے آئیں گے؟ وہ سر اس بات میں ہلایا۔ اگر میں کہیں چلی گئی یا مر گئی تو کیا آپ میری جگہ اور عیشا لے آئیں گے؟ اس کی بات پر سلطان کے اعصاب سخت ہوئے۔ اس نے اسے زور سے تھامتے ہلایا۔ ہوش میں ہو تم؟ آخر کہہ کیا رہی ہو؟ وہ بلند آواز میں بولا۔ وہ سہم گئی۔ یہی بات میں آپ سے کہوں تو مجھے بس وہی چاہیے، بس۔ اسے غصے میں دیکھتی وہ دھیرے سے اس کے گرد بازو حمال کرتی اس کی آغوش میں چھپی تھی۔ سلطان نے ماتھے پر انگلی سے زور سے رب کیا۔ عبدال پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے میری بلی واپس چاہیے۔ آپ اسے واپس لا دینا پلیز، کہیں سے بھی لا دیں۔ میں جانتی ہوں آپ اسے ڈھونڈ لیں گے، میرے لیے پلیز۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی معصومیت سے بولی۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ اب اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں اسے، مل جائے گی، پہلے رونا بند کرو۔ سلطان نے انگلی سے اس کے آنسو سمیٹے اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ رویا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں آخر؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی اب ہچکیوں کو بریک لگا چکی تھی۔ مجھے لوسی چاہیے بس، پھر نہ رہوں گی، سچی میں، آپ اسے لا دیں۔ وہ گہری سانس بھرتا اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکلا۔ سلطان نے مین گیٹ کے قریب رکتے کچھ سوچا۔ اسے رات یہیں تو پھینک کر گیا تھا۔ اوہ، ماتھے پر ہاتھ مارتا وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہلتی ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ اسے گیا تھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ حال کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کمرے سے نکل کر ہال میں آئی اور اس کے ہاتھ میں وہ بلی دیکھتی وہ ایک دم زوردار چیخ بلند کرتی اس کی طرف دوڑی تھی۔ تیزی سے دوڑتی وہ اس کے ہاتھ سے اسے تھامتے سختی سے اپنی آغوش میں چھپا گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، آپ کو یہ کہاں سے ملی؟ کہاں تھی یہ؟ وہ اسے چومتی بے قابو ہو رہی تھی۔ سلطان نے اسے یوں دیکھتے ہوئے نام میں گردن ہلائی۔ بس مل گئی، زیادہ دور نہیں گئی تھی، یہیں پاس میں ہی تھی۔ عبدال، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کے گردن کے گرد بازو حمل کرتی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔
ویسے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی اس بلی کو اپنی آغوش میں چھپائے کبھی پیار کرتی تو کبھی اس سے باتیں کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ آخر کچھ دیر بعد سلطان نے اپنے قریب ہاتھ رکھتے اسے آواز دی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھتی مسکرا دی۔ عیشا نے اس سفید بلی کے بالوں کو سہلایا۔ اسے اتنا ٹچ مت کرو۔ وہ کیوں؟ یہ جانور ہے، آج نہیں تو کل اگر اسے کچھ ہو گیا یا چلی گئی تو پھر کیا کرو گی؟ کیوں چلی جائے گی یہ؟ اور اسے کیوں کچھ ہوگا بھلا؟ اب اسے نہیں جانے دوں گی کہیں بھی، میں دھیان رکھوں گی۔ اور ویسے بھی کون جانے پہلے جانے کی باری کس کی ہے؟ کیا پتہ اس سے پہلے میں ہی کہیں چلی جاؤں یا مر۔ سلطان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کے لفظوں کو حلق میں ہی کہیں قید کر دیا۔ بہت فضول سوچنے لگی ہو تم، وہ غصے سے بولا۔ اس میں فضول سوچنے کی کون سی بات ہے عبدل؟ کیا پتہ کون کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ وہ آنکھیں پھیلائے بولا۔ عیشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کب بڑے ہوں گے عبدل؟ وہ نام گردن ہلاتی واپسی سے بلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں ابھی بھی مذاق لگتی ہیں نا میری باتیں؟ مگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تمہارا عبدل تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ گہری سانس بھرتی مسکرا دی۔ اس نے جھک کر بلی کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ ایک آئیبرو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ بلی مجھ سے زیادہ اہم ہے اب؟ میں نے یہ کب کہا؟ کہنا ضروری تو نہیں۔ دیکھو ذرا تم کتنے پیار سے اسے سہلا رہی ہو، اسے پیار کر رہی ہو۔ بس کچھ دیر کے لیے وہ غائب ہوئی تھی اور میں پورے دن کے بعد آتا ہوں اور مجھے تمہاری ایک ننھی منی سی پاری بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ رخ مڑ گیا تو عیشا کی ہنسی بلند ہوئی۔ سیریس بات پر ہنستی ہو اور چھوٹی سی بات پر رو دیتی ہو، اس کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تم ان نکمی لڑکی؟ وہ اس کے ماتھے پر چپت لگا گیا۔ اس کا بڑا سا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتی پیشانی سے ٹیک گئی۔ اب خوش؟ وہ مسکرایا۔ ایک یہاں بھی۔ سلطان نے اپنا رخسار اس کی طرف جھکایا اور وہ قریب آتے اس کے رخسار پر چپت لگا گئی۔ سلطان نے اس کی بلی کے سر پر زور سے ہاتھ دے مارا۔ ارے اسے کیوں مار رہے ہیں آپ؟ وہ اسے سہلاتی ایک طرف ہوئی۔ ہاں بڑی تکلیف ہوئی تمہیں، اور مجھے جو لگائی؟ ہاں عبدور، آپ اس کا بدلہ اس معصوم سے لیں گے؟ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ توبہ، آپ بہت برے ہیں، بدلے لینا کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ اٹھ کر فاصلے پر ہوئی۔ بدلہ سلطان کی فطرت ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور غضب تھا۔ یہ زندگی کی گاڑی ہے، اسے اپنے ٹریک سے اترنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب ہم اس کی رنگینیوں میں مکمل کھو جاتے ہیں اور ان خوبصورت وادیوں کے مہکتے پھولوں کے بیچ نصب کانٹوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ خاردار کانٹے چمکتے ہوئے پھولوں کی اوٹ میں چھپے ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بس ایک موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اپنے ڈریم ہاؤس کے لان میں لوسی کو تھامے وہ ٹہلتی ہوئی موسم انجوائے کرتی پرسکون تھی۔ مین گیٹ کے کھلنے پر وہ اپنی نگاہیں آنے والے اس برخوتار پر دوڑائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور وہ آندھی طوفان کی طرح اترتا حال کی طرف بھاگا تھا۔ عیشا نے اس پر نگاہیں جماتے ایک بھرپور نظر سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ اپنی جگہ شل سی ہوئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے جو شخص گزرا تھا وہ اس کا عبدالباری تو نہیں تھا۔ اپنی سانسیں سنبھالتی وہ حال میں داخل ہوئی۔ اسے اپنے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک جھک کر ایک نگاہ کمرے میں جھانکا اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مقابل وارڈروب سے کچھ ہڑبڑی میں ڈھونڈتا وہ شخص وہ سلطان تھا۔ اس کے چہرے سے لے کر ہاتھ اور سفید رنگ کی شرٹ خون سے لت پت تھی۔ عبدور؟ سلطان نے ایک نگاہ مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ 2 قدم مزید فاصلے پر ہوئی۔ اس کی گود میں سہمی ہوئی وہ بلی نکل کر لان کی طرف جا چکی تھی۔ وہ دیوار سے لگی اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ آپ کو چلی جاؤ یہاں سے، سلطان نے سرد آواز میں کہا۔ اپنے حواس قابو کرتی وہ 2 قدم اس کے قریب ہوئی۔ سلطان نے اس سے فاصلے پر ہوتے اپنی مطلوبہ چیز تھامی اور تیزی سے اس کے قریب سے گزرا۔ عیشا نے اس کا بازو تھام کر روکا۔ وہ ایک پل میں اسے اپنا بازو آزاد کرواتا مڑا۔ عبدور رک جائیں۔ وہ بڑھ کر اسے تھام گئی۔ سلطان کے تانے ہوئے اعصاب بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی طرف مڑا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ وہ بلند آواز میں دھاڑا تو اس کی گرفت سے وہ مضبوط بازو ایک پل میں آزاد ہوا۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑی تھی۔ ابھی اور اسی وقت لیو، اس کی بلند آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ اس کے وجود پر نگاہ دوڑاتی وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ ایک سخت نگاہ اس پر دوڑاتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ وہ جا چکا تھا مگر اس کی بلند آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ آواز خطرناک تھی، غضبناک تھی۔ وہ ایک پل میں بھاگ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دیوار سے لگی سہمی کھڑی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ عیشا نے اپنے ہاتھ اٹھائے دیکھا۔ اس کے بازو پر لگا خون اب اس کے ہاتھ پر بھی لگ چکا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھتی واش بیسن پر وہ خون اپنے ہاتھ سے جدا کر رہی تھی۔ نل میں سے گرتا پانی اس کے ہاتھ پر لگا خون اس سے دور کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ سختی سے اپنے ہاتھ کو رگڑتی ایک کوفت سی محسوس کر رہی تھی۔ اس آنکھوں سے نکلتے آنسو نل سے گرتے پانی میں ہی کہیں کھو گئے تھے۔
हादी और यगीत समेत उस्मान बे हादसे पर मौजूद अपने सामने का मंजर नहायत दिलचस्पी से देखने में मसरूफ थे। सुल्तान के हाथों निकलती जाने किसी जहन्नुम का सा समा बर्पा किए हुए थे। वो पागल बेरहम इंसान अपनी तमाम हदूद तोड़ चुका था। यगीत ने बढ़कर उसे उस आदमी से दूर किया। सुल्तान ने उसके गिरेबान से जकड़ते खुद से दूर फेंका। उस्मान बे ने एक बढ़कर यगीत को थामा। नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए उसे देखने से भी गुरेज कर रहा था। वो अपने सामने पड़े शिकार के किसी भूखे भेड़िए की तरह टुकड़े कर चुका था। इसके हाथों की उंगलियां और बाजू इसके वजूद से जुदा हो चुके थे। इसका सर धड़ से अलग हो चुका था। खून की होली खेलता हुआ बेरहम इंसान इस वक्त अपने सामने आने वाले हर इंसान को निस्तो नाबूद कर देने वाला था। हादी मंजरे आम से निकल चुका था, जबकि यगीत और उस्मान बे एक तरफ खड़े अपने असाब मजबूत किए हुए थे। अपनी वहशत की प्यास बुझाते हुए वो दरिंदा एक तरफ धड़ाम से गिरा था। छत की तरफ बगौर देखता वो गहरी सांसें भर रहा था। उसके पूरे जिस्म पर खून इस कदर फैल चुका था कि कोई एक हिस्सा भी इस सुर्ख होली से आरी नहीं था। वो खौफनाक मालूम हो रहा था, एक ऐसा खौफनाक दरिंदा जिसे वो प्यारी लड़की एक निगाह भी ना देख पाती। वो अपना तवाज़न खो बैठती। कुछ देर के इंतज़ार के बाद आखिर को यगीत ने बढ़कर इसके कटे हुए वजूद के हिस्से जमा करके एक थैले में महफूज किए। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अहमद जहांगीर का वफादार था, जिसे जासूसी के लिए भेजा गया था, मगर बदकिस्मती से वो अपनी मौत की तरफ लपका था। और जो खुद अपनी मौत की तरफ दौड़कर आए, सुल्तान भला उसे कैसे खाली हाथ लौटा सकता था। बास्पोरस के किनारे वो दोनों हाथ पुष्प पर बांधे खड़ा था। इब्राहिम तक इत्तला पहुंचने में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। उस्मान बे ने सीने पर हाथ रखते गर्दन झुकाई। अपना काम मुकम्मल करता वो रात के न जाने कौन से पहर घर लौटा था। उसके चेहरे पर कोई गिल्ट, अफसोस और कोई तासुर नहीं था, सिवाय गुस्से और गज़ब के। सुल्तान ने कमरे में दाखिल होते एक निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई। वो वहाँ नहीं थी। वो जानता था कि वो वहाँ नहीं होगी। अपनी हालत दुरुस्त करके फ्रेश होता वो एक गहरी सांस खारिज करता सीढ़ियों के नीचे बने इस छोटे से स्टोर रूम के सामने आ रुका। दरवाजे पर नोक हुआ तो वो सहम कर कोने में जाने लगी। एक और दूसरी दफ़ा नोक पर भी कोई आवाज़ न आने पर सुल्तान ने चाबी घुमाते दरवाज़ा खोला। वो कोनों में घुटनों के गिर्द बाजू हमाल करके सर घुटनों में दिए बैठी थी। अपनी जगह खड़ा वो उसे बगौर देख रहा था। सुल्तान ने झुककर उसकी कलाई थामी। वो एकदम से वापस खींच ली। उसके असाब एक दफ़ा फिर तन चुके थे। सुल्तान ने दोनों बाजुओं से थामते उसे अपने मुकाबले खड़ा करते एक सख्त निगाह इस पर दौड़ाई। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, आंखों में एक आंसू तक नहीं था। खुश्क चेहरा लिए वो बस एक ही तार में उसे देख रही थी। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, उसने लब खींचते कहा। ईशा ने धीरे से इसके दोनों बाजू अपने कंधे से जुदा किए। मैं तुमसे कोई लड़ाई या बहस नहीं करना चाहती सुल्तान। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ। सुल्तान ने एक तीखी निगाह उसकी आंखों में देखा और इस पर से निगाहें हटाए बगैर इसकी आंखों में झांक रही थी। वो खामोश हुआ। ईशा ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे उस स्टोर रूम से बाहर धकेला और वापस उसे दरवाज़ा बंद करती अपनी जगह आ बैठी। सुल्तान ने अपनी गर्दन को मरोड़कर एक तरफ करते सख्ती से लब खींचे, मगर वो अब इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। फिलहाल तो नहीं। वो जानता था, सवाई अब खुद पर जब्त करना था। अपने कदम मोड़ता वो कमरे में दाखिल होता बेड पर ऊंधे मुंह आ लेटा। रात यूं ही गुजर गई, बेध्यानी और गायब दिमागी में। इस नाजुक से एहसासात को फिर से ठेस पहुंची थी। इस वजूद में एक दफ़ा फिर बहुत कुछ टूट चुका था। ज़मीन पर सिमट कर पड़े इस वजूद के चेहरे पर डोर होल से आती एक किरण मुसलसल पड़ रही थी। वो बमुश्किल उठी, अपना वजूद घसीटते अपने बिखरे हुए एहसासात को समेटते हुए स्टोर रूम से बाहर निकली थी। धीमे कदमों से चलती हुई किचन में आई। हाथम बे ने उसे देखते मामूल के मुताबिक जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। वो नफ़ी में गर्दन हिलाती पानी की बोतल खोलकर लबों से लगाती किचन से निकली ही कि अपने ऐन सामने खड़ी 6 फुट 5 इंच की दीवार से टकरा गई। गर्दन उठाकर उसे नज़र देखती वो करीब से गुजरी। सुल्तान ने उसकी कलाई थामी। वो इसे लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ। वो उसे देख रही थी, बिना कोई बात किए, बिना लड़े झगड़े। सुल्तान ने उसकी आंखों में बगौर देखा। वहाँ एक अजीब सी कैफियत थी। कोई सवाल नहीं था, कोई शक, कोई उलझन नहीं थी, बस एक नामालूम सा तासुर था जिसे वो तेज़ आंखों वाला शख्स भी पहचान न सका। मुझे तुमसे बात करनी है, सुन रही हो? उसने दोनों हाथ आपस में बांधे। कुछ दिनों के लिए आईगुल और हादी आ रहे हैं, वो यही रहेंगे। वो तुम्हारा उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं जिसका ख्याल रखने के लिए 2 बॉडीगार्ड मौजूद हों। इनकी भी अपनी भी लाइफ है, मेरे लिए वक्त निकाल कर आना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है, नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं। सुल्तान ने उसका हाथ थामा। वो उसे देख रही थी और वो उसके हाथ की तरफ देखता खामोश था। ख्याल रखना अपना, मुझे काम से आने में देर हो जाएगी। वो इस बात में सर हिला गई।
سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ خود کو نارمل کرتی وہ دن بھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں خود کو مصروف کر گئی تھی۔ وہ پیاری سی بلی اب اسے کافی حد تک اٹیچ ہو چکی تھی۔ اگر کچھ دیر کے لیے دکھائی نہ دیتی تو وہ پورے گھر میں اپنی تیز آواز نکال کر اسے ہر جگہ ڈھونڈتی۔ جب تک وہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر سہلاتی نہیں تھی وہ چپ نہیں ہوتی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی اسے اپنا پسندیدہ گوشت کھاتے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ بظاہر معصوم سی پیاری سی بلی اپنے سامنے پڑے گوشت کے ایک ٹکڑے کو چیر پھاڑ کر کھانے میں مصروف تھی۔ آخر وہ تھی تو ایک جانور، یہی اس کی فطرت کی۔ اس کے جبڑوں پر لگا خون دیکھتی وہ سختی سے آنکھیں میچتی وہاں سے اٹھ کر ایک طرف ہوئی۔ اسے ایک نظر گھڑی پر دوڑائی جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ظاہر ہے رات تو سلطان کی تھی۔ حال کے دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ صوفے سے اٹھ کر اس نے اندر آتے اس شخص کو دیکھا اور اس کی سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی تو سختی سے آنکھیں میچتی رخ موڑ گئی۔ سلطان نے اس کے قریب سے گزرتے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بنا کوئی بات کیے قریب سے گزر کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے روٹین میں تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اب سلطان کی روٹین سے واقف ہوئی تھی۔ وہ اس سے آشنا نہیں ہونا چاہتی تھی مگر مقابل نے اپنی فارم میں آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بنا حص و حرکت اپنی جگہ شل سی بیٹھی رہی۔ خود کو فریش کرتا وہ کمرے سے نکل کر ہال میں آیا۔ اسے دیکھ وہ اٹھ کر کچن میں داخل ہوئی۔ وہ اسے رغبت سے کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی جیسے صدیوں کے بھوکے بھیڑیوں کو اس کی من پسند چیز فراہم کر دی جائے۔ سلطان میں ہاتھ میں پکڑے گوشت کے ٹکڑے سے گودا الگ کرتے ہڈی کو ایک طرف پھینکا تو مقابل اس وجود میں ایک گہری سنسناہٹ سی نمودار ہوئی۔ اس کے جسم کے رونگٹے ایک دم ہی ابھرے۔ وہ کھانے سے ہاتھ ہٹا گئی۔ اس خاموش ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ان دونوں میں ایک گہری خاموشی تھی۔ اس فلیٹ میں یوں خاموشی تھی جیسے یہاں کوئی انسان نہیں بستا۔ سلطان کے ہاتھوں کی حرکت اور کھانا کھانے کی آواز کے علاوہ دور کہیں حشرات کے چرچرانے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہاں ایک گہری خاموشی تھی جس سے اب وہ کوفت محسوس کر رہی تھی۔ کیا میں کچھ دن ماں کے پاس جا سکتی ہوں؟ نہیں، وہ دو ٹوک جواب ملا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کھانے میں مصروف تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں ان کے پاس ٹھیک رہ سکوں گی۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ وہ اب اس پر نگاہ جما چکا تھا۔ نہیں جانتی۔ سلطان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ بخار ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ پھر سے نفی میں سر ہلائی۔ نکاہت محسوس ہو رہی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر یہیں ٹھیک ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھوڑے سرد لہجے میں بولا۔ اس کا لہجہ عام نہیں تھا۔ ویسے تو بات نہیں کرتا تھا۔ ایک گہری آہ بھرتی وہ برتن سمیٹتی اٹھی اور 2 قدم ہی چلی کہ اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اچانک اندھیرا سا دکھائی دیا۔ اس نے جھک کر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھا مگر توازن برقرار نہ رکھی۔ وہ زمین کی طرف بڑھی مگر گرنے سے پہلے وہ ان مضبوط بازوؤں میں مکید ہو چکی تھی۔ سلطان کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ وہ اس کے گال تھپکتا اس کے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں ایک دم سے تیز ہوئیں۔ اسے اٹھائے وہ کمرے میں داخل ہوتا بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر نمودار ہوتا پسینہ پونچھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی اٹھاتے اس نے تھوڑا سا پانی ہتھیلی میں بھرتے اس کے چہرے پر چھڑکا۔ اس کی آنکھیں گڑبڑائیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہری سانسیں بھر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا اچانک؟ سلطان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھنڈا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا۔ سختی سے جبڑے بھینچتا وہ اٹھ کر ایک طرف ہوا۔ آخر کیوں تم مجھے آزماتے ہو؟ نہ جانے کتنی دفعہ تم سے کہہ چکا ہوں مگر تم اتنی ضدی کیوں ہو چکی ہو؟ تم کس طرح سمجھو گی؟ تم بتاؤ آخر کس طرح؟ وہ اس کے قریب بیٹھتا اسے کندھوں سے تھام چکا تھا۔ سلطان نے اسے تھامتے ہلایا۔ کیا تمہیں میری بات ماننا اتنا ہی مشکل لگتا ہے؟ وہ گہری سانس بھرتے آنکھیں موند گئی۔ وہ دونوں ہاتھ گردن پر سختی سے رگڑتا غصے سے بھرپور چہرہ لیے کمرے سے نکلا تھا۔ خشک آنکھیں لیے وہ نگاہیں بالکنی پر مرکوز کر گئی۔ اسے اپنے وجود میں ایک الگ ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ وہ تھم رہی تھی نہ ہی ختم ہو رہی تھی۔ خاموشی سے لیٹی وہ بالکنی کے دروازے پر لگے اسپینڈ چائم کو دیکھ رہی تھی جو ہوا سے جھولتا اپنی مدھر سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوئیں اور وہ اس سکون دہ دنیا میں کھوتی ہی چلی گئی۔ معمول کے مقابلے وہ کچن میں ہاتھیں پہ کے ساتھ مصروف تھی مگر خاموش۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اس شخص پر گئی۔ وہ قریب آتی اس سے کچھ فاصلے پر ہی آ رکی۔ مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ ماں کے پاس۔ اس کی بات پر سلطان نے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ یہاں آ جائیں گی؟ نہیں، میں وہاں جانا چاہتی ہوں اور ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ وہ رخ موڑے ہاتھ میں پکڑی فائلز واپس رکھتا بولا۔ مگر کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ سلطان نے اس کے قریب رکتے گردن جھکائے اسے دیکھا۔ میں نے نہیں کہا اور اس کا مطلب نہیں ہی ہے۔ مگر کیوں؟ ضد مت کیا کرو۔
وہ قریب سے گزرا۔ عشا نے اس کا بازو تھاما۔ مجھے جواب دو، میں کیوں نہیں جا سکتی وہاں؟ اور تم ہمیشہ ان سے بھاگتے کیوں ہو؟ اس نے سختی سے مٹھیاں بھیجی۔ اب تم یوں ضد کرو گی تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ یہ ضد نہیں ہے، سوال ہے، اور تم اس کا جواب دو گے۔ وہ غصے سے بولی تو سلطان نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ 2-3 قدم کے فاصلے پر ہوئی۔ خود پر ضبط کرتا وہ واپس مڑا ہی کہ اسے اپنے بازو پر پھر سے گرفت محسوس ہوئی۔ مجھے جواب دو، خاموش۔ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ مقابل وہ نازک سا وجود لرز کر رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے قدرے فاصلے پر ہوئی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی بات بار بار مت کیا کرو۔ میں تمہارے ساتھ نرمی برت رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرا ضبط آزماؤ۔ وہ لب بھینچے بولا، دوبارہ میں اس بات کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا۔ انڈرسٹوڈ؟ وہ انگلی کی نوک اس کی جانب کیے قدرے غصے سے بولا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا عبدالباری تو نہیں تھا۔ اس کے روبرو کھڑا وہ شخص کون تھا؟ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اپنے قدم موڑتا وہ جا چکا تھا۔ دیوار سے لگی کھڑی وہ بس اسے دیکھ اور سن کر رہ گئی۔ وہ حیران تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پھر سے اس انجان اور اندھیری جگہ پر کھڑی ہے، وہ جگہ جہاں اس کے آس پاس کا محافظ نہیں ہے۔ اس اندھیری سڑک پر ہر طرف بس خوفناک درندے ہیں جو اپنے سامنے اس معصوم سی تنہا ہرنی کو دیکھ اپنے خونخوار ناخن تراش کر تیز کر رہے ہیں جو اسے چیر پھاڑ دینے والے تھے۔ اسے اب سلطان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہونے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس کے گھر آتے ہی وہ کسی کونے میں چھپ جاتی تھی، یوں جیسے بھوکا بھیڑیا شکار سے ناکام ہو کر گھر لوٹا اور اس کے گھر موجود وہ کمزور سی ہرنی سے بھوکا دیکھ اپنی جان بخشی کی خاطر کسی کونے خدرے میں لگتی خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ شفا آنٹی اپنے سامنے اپنی پسندیدہ بچوں کے ساتھ گپوں میں مصروف اس عورت کو دیکھتی اپنے اندر ایک طوفان سا اٹھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت چہرہ اسے دنیا کا سب سے بد نصیب اور نااہل چہرہ لگتا تھا۔ وہ چہرہ ایک قاتل تھا، معصوم خوشیوں کو روندنے والا ایک بے رحم قاتل۔ اس خوبصورتی کے پیچھے چھپی وحشت وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، مگر بات وقت و تجربے پر ختم ہوتی ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی مغرور کیوں نہ ہو، وقت پلٹ کر جب وار کرتا ہے تو مقابل لوہے کا جواب بھی خاک ہو جاتا ہے۔ ہینا اور فدار کو اس نرم دل خاتون سے باتیں کرنا، اس کا تجربانہ باتیں سننا بہت پسند تھا۔ وہ وہاں بس ان دونوں کی خاطر ہی آتی تھی۔ ہینا، میرے خیال سے گل آنٹی کی زندگی کافی مشکل رہی ہے۔ اچھا، اور تمہیں کیسے پتا؟ میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا۔ جب وہ ہنسی تو ان کی ہنسی میں ایک حسرت صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی فراموش کیا۔ فدار بول رہی تھی اور ہینا تھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے سن رہی تھی۔ اب اسے اس کی باتوں کی سمجھدار باتوں کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ دلچسپی سے ان کی ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی۔ تمہاری آنکھیں اور اعصاب بہت تیز ہیں فدار، اور تم ان سب باتوں کو اچھے سے دیکھ اور سمجھ پاتی ہو۔ میں ان سب میں کچی ہوں۔ فدار نے گہری سانس بھری۔ ظاہر ہے، ایک عرصہ گزار چکا ہوں ان سب باتوں اور ان احساسات میں، تو میں کیسے نہ دیکھ اور سمجھ پاؤں گا؟ ہینا کی طرف دیکھتے اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ فدار کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ اٹھی اور اپنی کتاب سنبھالتی وہاں سے چلتی بنی۔ ہینا اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل شخصیت تھی جسے تجربہ بھی تھا اور وقت کا حساب بھی، جو چیزوں اور باتوں میں ناپ تول کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ ہینا نے ایک نظر اپنے ساتھ پڑا کتابوں کا ڈھیر دیکھا۔ نیا سلیبس آیا تھا جسے سنبھال کر لائبریری پہنچانا ہینا کی ذمہ داری تھی۔ وہ اٹھی اور کچھ کتابیں ہاتھ میں تھامے ایک قدم بڑھی ہی کہ سب سے اوپر پڑی ایک کتاب پھسل کر زمین پر جا گری۔ وہ سب کتابوں کو ایک طرف رکھتی جھک کر اسے اٹھاتی دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ ان کتابوں کے بھی پاؤں ہوتے، یہ اپنے آپ چل کر اپنی جگہ پر جا کر سیٹ ہو جاتی۔ وہ مسکرائی اور انہیں واپسی سے اٹھا کر چلتی گئی۔ کتابوں کے بھی پاؤں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نا، ہم اپنی مطلوبہ کتاب کو آواز دے کر وہ خود چل کر ہمارے پاس آ جاتی۔ اپنی ہی سوچ پر وہ ہنسی، مگر اگلے ہی پل رکی۔ ان کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ ہاں فدار، وہ کھل کر ہنسی۔ اس کی ہنسی اس خالی لائبریری میں گونج اٹھی تو وہاں کاؤنٹر پر بیٹھی اس موٹی سی عورت نے اسے آنکھیں نکال کر دیکھا تو ہینا کی ہنسی کو بریک لگی۔ معذرت کہتی ہوئی وہ نہ گردن میں ہلاتی کتابوں کو ان کے مطلوبہ خانے میں سیٹ کر رہی تھی۔ میں بھی کتنی بدھو ہوں نا، اور وہ پاگل سائیکو لڑکی مجھے ہر دفعہ بدھو بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ کتاب ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ الماری کے سامنے کھڑے اپنے لیے ڈریس نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہینا نے قریب آتے اس کے کندھے پر نوک کیا۔ وہ پلٹی۔ یہ لو میڈم، اپنی پہیلی سنبھالو۔ ہینا نے اس کے ہاتھوں میں کتاب تھماتے ایک مسکراہٹ اچھالی۔ فدار کی گول گول آنکھیں چھوٹی ہوں۔ واہ، سلو لگام، بڑی جلدی ڈھونڈ لی تم نے تو۔ ظاہر ہے اب تمہارا پورا اثر جو ہو رہا ہے مجھ پر۔ دونوں پہ ایک وقت ہنسی۔ اب ایک دوسرے کی سنگت میں انہیں کافی مزہ آنے والا تھا۔ ہینا ایک شائع لڑکی تھی جسے ایک تجربہ کار
समझने और थाम कर चलने वाले की ज़रूरत थी, जो हर कदम पर उसे थाम ले, उसे हौसला दे और तसल्ली दे। मगर इसकी ज़िंदगी में सटकी हुई लड़की ने धावा बोल दिया था, जो तजर्बाकार होने के साथ साथ पागल और नन्ही सी जादूगरनी थी, जो अपने पागलपन में इस डरपोक सी लड़की को अपने साथ खींचकर शामिल करती। आखिर दार को अपनी टक्कर की लड़की मिल चुकी थी। वो खुश और मुतमईन था। अपने घर की छत पर खड़ी वो सामने का मंजर इन्हें मार्ग से देख रही थी, मगर दिल एहसासात से आरी था। इस घर में जो सुकून उसे हमेशा मिलता था, वो तो कहीं धुआं ही हो गया था। उसे ये घर भी अजनबी लगने लगता था। उसे नज़रअंदाज करता था और बहुत बेरहमी से। उसे तकलीफ होती थी, मगर न जाने वो पत्थर का इंसान क्यों नहीं देख पा रहा था। मानो इसकी आंखों पर पागलपन की पट्टी बन चुकी थी। कुछ देर अपनी आग की तरफ तपती आंखों को इस खूबसूरत नज़ारे के सुपुर्द करती वो वापस चल दी। सीढ़ियों से उतरते उसकी नज़र हाल में सोफे पर बराजमाने से अजनबी पर पड़ी। वो धीरे से इसके करीब से गुजरकर सामने सोफे पर आ बैठी। वो उसे बहुत गौर से देख रही थी। सुल्तान की निगाहें बज़ाहिर तो अपने काम में थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो अपनी जगह से उठती उसके करीब आ बैठी। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा और वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने खामोशी से अपना हाथ उसके सामने किया। सुल्तान ने एक नज़र उसके हाथ पर दौड़ाई। हथेली के दरमियान में छोटा सा चोट का निशान था। उसने इसका हाथ थामते उसे देखा। ये चोट कैसे लगी? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? बस लग गई और दर्द भी हो रहा है। वो मासूमियत से बोली, मुकाबले के असाब ढीले हुए। और बजाय इस पर कुछ लगाने के तुम सुबह से किचन में मसरूफ़ हो। ईशा ने निगाहें उठाए उसे देखा। वो तो कमरे में था सुबह से। उसे कैसे पता कि वो किचन में मसरूफ़ थी? मगर उसे कैसे ना पता होता। सुल्तान ने लैपटॉप एक तरफ रखते इसका हाथ थामा और कमरे की तरफ बढ़ा। उसके पीछे चलती वो उसकी पुश्त को देख रही थी। हथेली पर ऑइंटमेंट लगाते वो धीरे धीरे इस पर फूंक रहा था। वो इसे बगौर देख रही थी। मैं मसरूफ़ हूँ तो क्या तुम अपना ख्याल भी नहीं रखोगी? कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ तुम्हें। मेरी बात नहीं मानती ना तुम? इसके लहजे में नरमी थी। वो निगाहें झुका गई। सुल्तान ने उसके चेहरे से बाल हटाते कान के पीछे अड़स दिए। वो इसका हाथ नरमी से थामे बैठा था। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो, मेरे लिए। उसने धीरे से सर इस बात में हिलाया। सुल्तान के मोबाइल की घंटी ने शोर मचाया तो वो इस पर से निगाहें हटा गया। वो इसके करीब बैठा था और मोबाइल से आती आवाज़ ईशा के कानों तक बआसानी पहुंच रही थी। सुल्तान के तने हुए असाब देखती वो हाथों को आपस में उलझाए बैठी थी। वो तेजी से वार्डरोब की तरफ बढ़ा। इसके हाथों की हरकत देखती वो तेज तेज सांसें भर रही थी। अब्दुल, सुल्तान ने कदम बढ़ाया और वो कमरे से बाहर हुआ। अपनी जगह से उठती वो भागकर इसका बाजू थाम गई। अब्दुल मत जाए। सुल्तान ने मुड़कर एक घुसीली निगाह से और फिर अपने बाजू पर इसके हाथ को देखा। ईशा प्लीज़, इस वक्त मेरा रास्ता मत रोको। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। सुल्तान ने उसके हाथ अपने बाजू से जुदा किया। वो अपना कदम तेज करता चल दिया। अब्दुल प्लीज़ मत जाएं, मेरे लिए रुक जाएं, मेरी बात सुनें प्लीज़। ईशा ने भागते हुए इसका बाजू थामा, मगर सुल्तान के कदमों की स्पीड इतनी तेज़ थी कि भागते हुए इसका बाजू उसके हाथ से आज़ाद हुआ और वो तवाज़ुन बरकरार न रखती ज़मीन पर गिरती चली गई। उससे देखे बगैर वो तेज़ी से उसकी नज़रों से गायब हुआ था। अब्दुल, उसकी चीख बुलंद हुई थी। वो इतनी ज़ोरदार थी कि उसे अपना हलक लागर महसूस हो रहा था। वो अपने सीने में शदीद जलन महसूस कर रही थी। उसकी आवाज़ बुलंद हुई और उसकी चीखें पूरे हाल में गूंज गईं। वो रुके हुए आंसू, जब्त की हुई तकलीफ सब बह निकला। ज़मीन पर चल पड़ी वो नाजुक सी लड़की अपनी सांसें मध्यम होती महसूस कर रही थी। वो बेरहम इंसान अपने कान सील कर चुका था और अपनी बिनाई कहीं गुम कर चुका था। इसमें पनपा एहसास धुआं हो चुका था। सिसकियों की आवाज़ धीरे धीरे मध्यम होती गई। लरजते वजूद के साथ ही वो शल हवास लिए ढह चुकी थी।